Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं हमारे ही इंडिया के एक अहमदी मेंबर, माशाल्लाह बहुत ही इम्पोर्टेंट रुकन है अहमदी जमात कादियान के, मोहतरम अफजाल साहब। और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि अफजाल साहब पेश करेंगे हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब का मुख्तसर तारुफ, जो कि मसीह मऊद का लक़ब भी रखते हैं। तो आए मोहतरम अफजाल साहब, वेलकम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम, ये इनकी जो पैदाइश है चाँद के हिसाब से 14 शव्वाल 1250 हिजरी और 13 फरवरी 1835 ईस्वी जुमे के दिन कादियान में की पैदाइश है। कादियान में आप पैदा हुए हैं और आपने 85 से ज़ायद किताबें लिखी हैं और फ़ारसी में भी लिखी हैं और अरबी में भी लिखी हैं। ये इसके अलावा है। और आपने जो पहली बैत ली है वो लुधियाना में हज़रत सूफ़ी अहमद जान के मकान पर ली है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस ज़माने में लोगों की हालत जो है वो इस कदर ख़राब हो गई है कि इसके संवारने को ज़रूर खुदा की तरफ से कोई आना चाहिए या आना चाहिए था। अब हमारे मुखालिफ कहते हैं कुरान शरीफ काफ़ी है, किसी के आने की कुछ हाजत नहीं। हम कहते हैं कलामुल्लाह बेशक काफ़ी सही, पर इसके होते हुए जो उम्मत की ये नौबत पहुंची तो इसका सबब यही है कि इस पर अमल नहीं रहा। लोगों का दीन ईमान अपनी गफलत से और अल्लाह पाक की नाफरमानियां करते करते मुर्दा हो चुका था और दीन जो है वो किस्से कहानियां रह गया था। लोग जीते जागते नमूना के मोहताज हैं। सोतों को जगाने वाला कोई ना हो तो वो कैसे होशियार हो और अपनी बुराई भलाई की सूद लें। और अब तो तमाम दुनिया की और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं की ऐसी हालत बिगड़ी है कि पहले कभी इतनी ख़राब ना हुई थी। मगर दीन को ताज़ा करने और खलकत को संवारने वालों की ज़रूरत तो पहले भी रही, जिसे पूरा करने को खुदा के प्यारे बंदे आते रहे, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी। और ख़ुद रसूलुल्लाह ने भी सबसे ज़्यादा फितनों और दीनी खराबियों का ज़माना इस 14वीं सदी को बतलाया है। फिर ये कैसे हो सकता है कि पहले तो खुदा के भेजे हुए बराबर आते रहे, जब इतनी ज़रूरत भी ना थी जितनी अब है, और अब कोई ना आए। भला किसकी अकल गवाही देगी कि ज़्यादा ज़रूरत और पड़ले दर्जे की ख़राब हालत के वक्त खुदा अपनी मखलूक को भूल जाए। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना पड़ता है। और क्या रसूलुल्लाह की बातें जो हमेशा सच्ची निकलती रही, खुदा ना करे आज भी झूठी पड़नी थी, बल्कि उनकी सच्चाई तमाम ज़माना आलम पर ज़ाहिर होने का वक्त है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो खुदा का भेजा हुआ कौन होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि वो इसी उम्मत में से होना था, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इमामुकुम मिनकुम की खबर दी थी। मगर मुखालिफ कहते हैं कि नहीं, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे जो अब तक आसमान पर जिंदा है और वो आखिरी ज़माने में आएंगे। क्या ये मुसलमानों के वास्ते जिनका रसूल सब नबियों का सरदार है, शर्म व अफसोस की जाए नहीं कि उनकी दीनी हालत बिगड़ जाए और उसे सुधारने के लिए कोई दूसरा रसूल आए। रसूल भी वो जो कुरान मजीद के मुताबिक सिर्फ अपनी कौम का हादी था, व रसूलन इला बनी इसराइल। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो आने वाला तुम में से ही तुम्हारा इमाम होगा। अब ये बात कि इमाम मेहंदी पर ईमान लाना भी ज़रूरी सही, मगर इस बात को कैसे मान लें कि वो आ भी गए और वही हैं जिन्हें तुम लोग मान चुके हो, ये एक लंबी बहस है। और हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की सच्चाई के खुदा के फजल से बहुत सबूत हैं, मगर मैं जो है मौलवियों या आलिमों वाली बारीक बातों में नहीं उलझाऊंगा, बल्कि एक मोटी बात बतलाता हूँ जिसे हर शख्स जो है वो समझ सकता है। तुम सोचो कि जब कुरान करीम और हदीस के मुताबिक वो वक्त आ गया, बल्कि 14वीं सदी जिसके शुरू में इमाम मेहदी पैदा होने चाहिए थे, उसका जो है सदी का तिहाई से
سوا حصہ بھی گزر گیا، بلکہ اس سے زیادہ، ان کے ظہور کی نشانیاں بھی پوری ہو گئی، تو پھر بجج ان کے اور کون مسیح موعود ہو سکتا ہے؟ اور جنہوں نے بڑے زور سے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بہت سے ثبوت دیے، اور خدا نے ان کی سچائی کے ہزاروں نشان دکھلائے۔ وہ نشانیاں کون سی ہیں جو پوری ہو چکی؟ تو وہ مختصراً جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ وہ سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ نمبر 1، دنیا میں بے دینی اور بدکاری کا زور، زنا کی کثرت، لگاتار کال پہ کال پڑنا، بے وقت بارشیں ہونا، طرح طرح کی وبائیں پھیلنا، بار بار بھونچال کا آنا، اونٹنیاں کا بیکار ہونا، یعنی مکہ مدینہ کی طرف ریل کی چلنے کی وجہ سے، اور پہاڑوں کا اڑائے جانا، دریاؤں سے نہروں کا نکالنا، دور دور کے ملکوں میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہو جانا، رمضان شریف میں چاند سورج کا گہن لگنا، دین اسلام میں چاروں طرف سے دشمنوں کا نرغہ، دین کے عالموں کی بری حالت، دنیا میں ہر جگہ نصارہ کا زور، عورتوں میں شرم و حیا اور مردوں میں مروت کا نہ ہونا، انسان کا جلدی بوڑھا ہونا، باپ بیٹے میں محبت اور ادب نہ رہنا، شراب اور جوے کی کثرت، رشوت اور سود کا زور، علم دنیا کی خاطر حاصل کرنا، جھوٹ کا زور، اس کی گواہی کا، جھوٹی گواہی کا زور، علم قرآن کا اٹھ جانا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آج جو ہے مشاہدہ کرتے ہیں ہم اور دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے بھی۔ اب ان تمام باتوں پہ تعصب کی عینک اتار کر اور خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس کا دل جو ہے وہ کہہ اٹھے گا کہ واقعی یہ تمام کی تمام باتیں پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یہ سب دیکھ سکتے ہیں، اپنا جائزہ لے سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں۔ پھر اب یہی امام مہدی آنے کا وقت نہیں تھا تو پھر اور کون سا تھا؟ تو پھر کیا وہ قیامت کے وقت آئیں گے؟ اور اس کے علاوہ خلقت کے گناہوں اور غفلت کے سبب جو قسم قسم کے عذاب الہی ایک دوسرے کے بعد جہاں تہاں آئے، جیسے طوفان، بھونچال، شہروں کی بربادی، نئی نئی بیماریاں، ان سب کا دنیا میں ابھی کئی نام نشان بھی نہیں تھا، مگر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جو ہے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر پہلے ہی اپنی کتابوں میں اور اشتہاروں میں چھاپ کر اور شہروں میں، دیس ودیس میں پہنچا چکے تھے۔ اور اسی طرح کلام اللہ شریف کے معنی بیان کرنے میں اور عربی لکھنے میں کوئی مولوی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا جو ہے مقابلہ نہیں کر سکا، اور آپ نے جو ہے بڑے بڑے انعام دینے کے وعدے کیے، مگر کسی کو جو ہے وہ حوصلہ نہ پڑا، کیونکہ اللہ پاک خود فرما چکا تھا کہ مخالف کوئی اکیلا کیا، سارے کے سارے مل کے بھی جو ہے وہ غالب نہیں آ سکتے۔ اور یہ بات بھی جو ہے سوچنے والی ہے، اگر وہ جھوٹے تھے تو کیا خدا بھی ایک دین میں رکھنا ڈالنے والے جھوٹے کا حامی کار بن گیا اور اس کے ہاتھ پر ایسی ایسی نشانیاں پوری کرنے لگ گیا؟ استغفر اللہ، ایسا جو ہے وہ نہیں ہویا کرتا۔ ایک بہت ہی چھوٹی سی گمنام بستی کے رہنے والے ہو کے خبر دی کہ میرا قادر خدا اس کو بڑی بھاری ترقی دے گا، سو ایسا ہی ہوا اور ہو رہا ہے کہ دنیا کے ہر طرف سے دور دور کی مخلوق جو ہے کھینچی آتی ہے، اور وہی چھوٹا سا گاؤں اب بہت سی بستیوں میں اچھے اچھے شہروں کا جو ہے وہ مقابلہ کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک آپ نے پہلے سے ہی پیشگوئی کر دی تھی اور بتا دیا تھا خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ اب آدمی اگر سوچے کہ کیا یہ باتیں انسان کے اختیار کی باتیں ہیں یا خدا کے کام، جس میں آدمی کی عقل کا جو ہے وہ کچھ بھی کام نہیں کرتی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا، اللہ پاک سے خبر پا کے بتلایا کہ میری جماعت بہت بڑھے گی، اور خدا کے فضل سے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ آپ کے نام لیوا غلام دن دنی رات چگنی ترقی کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، مخالف جو ہے وہ دن بدن گھٹ رہے ہیں اور یہ بڑھ رہے ہیں، حالانکہ مولوی ملاؤں نے آپ کے سلسلے کو مٹانے میں اپنی طرف سے جو ہے وہ کوئی کسر اٹھائی ہی نہیں رکھی تھی، اور آج بھی وہی ہے۔ فرنگیوں کے ملک میں دین اسلام پھیلانے کی خبریں دی جو آج اللہ کے فضل سے پوری ہو رہی ہیں، اور لاہور میں دھرم مہوتسو کے نام سے سب مذہب والوں کا بڑا بھاری جلسہ ہوا، اور اس میں
ہر ایک دین دھرم کے بڑے بڑے جید عالم اپنے اپنے دین کی حمایت کرنے والے اکٹھے ہوئے تھے، مگر جیسا کہ آپ نے خدا سے خبر پا کر پہلے ہی بتا دیا تھا، آخر آپ کی بات پر دین اسلامی فتح ہوئی اور دین اسلامی جو ہے غالب آیا۔ اور غرض اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جنہیں کھول کھول کر بیان کرنے لگوں تو کافی ٹائم ہو جائے اور لمبی بات ہو جائے، تو میں جو ہے وہ مختصر ہی ہر بات کو جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہوں۔ اور ایک شخص ہزاروں باتیں جو ہے ایک سے ایک انہونی اور نرالی آئے دن ڈنکے کی چوٹ دنیا کو سناتا رہے اور وہ برابر پوری بھی ہوتی چلی جائیں، تو اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ ضرور اس کا خدا سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور اسی سے پا کر وہ ساری خبریں دیتا ہے جو رتی رتی پوری ہو کے رہتی ہیں۔ اب بتلاؤ کہ وہ سچا نہیں تو پھر اور کیا ہوگا؟ اگر مرزا صاحب سچے ہیں تو انہیں مولوی لوگ کیوں نہ خود مانتے ہیں نہ دوسروں کو ماننے دیتے ہیں؟ یہ اکثر جو ہے کسی کے من میں جو ہے وہ سوال اٹھتا ہے۔ تو اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ دین تو اصل میں جوں کا تو رہتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ہے، اور خدا نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے کہ دین کے جو عالم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گدی کے وارث کہلانے والے ہیں، البتہ جو ہے وہ اپنی غفلت کے سبب بگڑ جایا کرتے ہیں۔ سو جب ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے اور امت کے لوگ پر بھی ان کا برا اثر پڑتا ہے، وہ بالکل خدا رسول کی مرضی کے خلاف چلنے لگتے ہیں، تبھی خدا کے بھیجے ہوئے امام اور پیشوا دنیا میں آتے ہیں اور ان کی غلطیاں جتلا کر سیدھے راستے پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لگانا چاہتے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو ایک دنیا مانتی اور دین کا ستون ان کو جو ہے وہ جانتی، انہی کے پیچھے چلتی اور بات بات میں انہی کے محتاج رہتی، انہی کی آؤ بھگت کرتی ہو، انہیں جب یہ خدا کی طرف سے آنے والا امام الزمان سیدھے رستے سے بھٹکا ہوا بتلائے اور خدا کی مخلوق کو ان کی غلامی سے چھڑانا چاہے، تو وہ غریب ان کی نظروں میں آپ سے آپ خار کی طرح کھٹکے گا اور اپنی بات بگڑنے کے خطرے سے ضرر سارے کے جو ہیں وہ سارے ایک منہ ہو کر اس کو جو ہے وہ جھٹلانے لگیں گے اور کوشش کریں گے اس کو کسی طرح سے جو ہے وہ مٹا دیں۔ اب کیا یہ کشش صداقت سلسلہ کی دلیل اور اس امر کا ثبوت نہیں کہ بے شک وہ شخص خدا ہی کی طرف سے تھا جس کو نہایت گمنامی کی حالت میں سال پہلے بتلا گیا ہے کہ لوگ دور دور سے تیرے پاس آئیں گے، اور آج وہ پیشگوئی بڑے زور سے پوری ہوئی اور ہم نے اپنی آنکھوں سے جو وہ دیکھ رہے ہیں دیکھی ہے۔ کیا اس کی نظیر دنیا کے پردے پر کسی اور جگہ بھی ملتی ہے؟ اور کیا کوئی مفتری کذاب جو ہے اس طرح دعویٰ سے کہہ سکتا ہے اور اپنی طاقت، اپنے اختیار یا کسی منصوبے کے بل پر ایسا ہی کر کے دکھلا بھی سکتا ہے کہ جو آپ نے پہلے بتا دیا کہ گمنامی کی بستی میں آپ پڑے ہیں اور کہا ہے کہ ایک رجوع خلق جو ہے وہ تیری طرف آئے گی اور دوڑ کر آئے گی، تو آج وہ جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ تمام زمانہ اس کا مخالف اور خدا بھی جو اپنے اٹل قانون کے مطابق مفتری کو جو ہے وہ کبھی بھی کامیابی نہیں دیا کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اسے ناکام اور نامراد رکھنے اور مٹانے کے ہی در پہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اور کیا معاذ اللہ خدا سے بھی بڑھ کر کوئی زبردست طاقت ہے جو اس کا ساتھ دیتی ہے اور ہر میدان میں دشمنوں کو نیچا دکھلا کر اسی کا بول بالا کرتی ہے؟ تو یہ بھی ایک اس کی سچائی کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے یہ تمام کی تمام باتیں۔ آخر میں اپنی بات کو جو ہے ختم کرنے لگا ہوں، مگر ایک نہایت ضروری بات جو رہ گئی تھی، خدا کا شکر ہے کہ وہ اتفاق سے آخر میں ہی یاد آئی، جس سے امید ہے کہ لوگ سنیں گے گروپ کے اور اپنے ایمان یقین میں اضافہ کریں گے۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ دین جو چیخ چیخ کر آج کل پڑی ہوئی ہے پکارتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو میرے نزدیک تو بہت سے لوگ ہیں اکثر جو ہے اس کا اصل مطلب بھی نہیں جانتے۔ تو میرے گروپ کے تمام بھائیوں جو میری بات کو سن رہے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں، اسلام میں صرف نماز روزے کا ہی نام دین نہیں،
بلکہ اپنی حالت سنوارنا، دوسروں کی بھلائی میں کوشش کرنا، جس سے جیسا تعلق ہو اس کی ویسی ہی خدمت کا کرنا، اور اپنا جو گھر کا معاشرہ ہے اس کا انتظام، اس کو ٹھیک کرنا، اور علم و ہنر سیکھنا، اور نیک نامی اور عزت حاصل کرنا، اولاد کی تعلیم و تربیت، خدا کی مخلوق کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا، نیک اخلاق اور اطوار پیدا کرنا، ہر قسم کی برائیوں سے بچنا، اور وقت عزیز کی قدر کرنا، جہاں تک بن پڑے ایک ایک پل کسی نہ کسی مفید و نیک شغل میں گزارنا، اپنے فرائض کو سمجھنا اور ان کو اچھی طرح ادا کرنا، خدا کے اور بندوں کے ساتھ اپنا معاملہ صاف رکھنا، بڑے بڑے اور اعلیٰ کاموں کی ہمت، حوصلہ اور ان کے واسطے جان توڑ کوشش، ذلیل کاموں اور بیہودہ باتوں سے نفرت، نیکوں اور سچوں کا ساتھ دینا، بدوں اور سچائی کے دشمنوں سے بھاگنا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے تمام کام دین ہی میں داخل ہیں۔ قرآن شریف اور حدیث کی کتابوں میں ان باتوں کا ذکر کھول کھول کر کیا ہوا ہے اور موجود ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ خاکسار کی بات جو ہے وہ پوری ہوئی۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم افضال بھائی کہ آپ نے مختصر تعارف بٹ کافی ڈیٹیل سے ماشاءاللہ بتا دیا، اور سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے۔ کافی یہاں پہ کیونکہ نئے ممبرس آئے ہیں اور کافی لوگوں نے سفارش کی تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا تھوڑا سا تعارف کسی احمدی ممبر سے کرا دیا جائے، اور آپ نے میری درخواست پر ٹائم نکالا اور یہ چیز پوری کی، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا انٹروڈکشن دیا، بٹ آپ نے سب وہ چیزیں بتا دی اس میں جو ضروری ہے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تھینکس ونس اگین، تھینک یو۔ اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں، جو نشانیاں ہیں حدیث میں آئی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پوری ہو گئی ہیں۔ وہ زمان آ گیا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے بڑوں سے سنتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ برحق وہ پیارے نبی کی باتیں، سچی باتیں پوری ہوئی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ انہی نشانیوں میں، انہی پیش گوئیوں میں اپنے روحانی فرزند امام مہدی کا ذکر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعوے دار موجود ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر دعویٰ کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ اس کی تائید اور نصرت کرتا ہے، برکت ڈالتا ہے، اور اس کی جماعت کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے۔ تو یہ سچائی کی صداقت کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم دے اور سوچنے سمجھنے کی جو ہے وہ اضافہ کرے، اور اپنے وقت کے امام الزمان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ بہرحال خدا حافظ۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم افضال صاحب، آپ نے شارٹلی انٹروڈکشن کرا دیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن آپ سے ٹائم رکھیں گے، جو بھی اس ریگارڈنگ ممبرس کے سوالات ہوں گے وہ آپ پہ پیش کی جائیں گے اور آپ جواب دیجیے گا انشاءاللہ بہت جلدی۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو افضال صاحب اینڈ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، فی امان اللہ۔